नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। ग्राउंड इन्वेजन के नाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर गजा का मुहासरा कर लिया हुआ है और वहाँ पर अब पानी भी ख़त्म है, वहाँ पर हस्पतालों के अंदर फ्यूल भी ख़त्म है और हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं। लाखों बेघर होने वाले अफराद में से हज़ारों की हलाकतों का खदशा है। इसके ऊपर हम आपको गज़ानामा में बताएंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इसी प्रोग्राम में बहरहाल जो हमारा फोकस होगा वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इनखला हो रहा है लोगों का, ये एक अजीब व गरीब हकीकत की अक्कासी करता है। पहले लोग पार्टियां छोड़ते होते थे और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते थे। अब जो रिवायत बन गई है वो ये कि पार्टी छोड़ते साथ ही जिस पार्टी से उनका ताल्लुक था उसका नाक जो है काटें, ज़मीन में उसका नाम रगेदें और अपने आप को साफ करके निकल जाएं। ये लोग बहरहाल सियासत में हिस्सा लेंगे। हम देखना ये चाहते हैं इस प्रोग्राम में कि इन लोगों के होते हुए क्या हम पाकिस्तान के अंदर सियासत का रुख दुरुस्त कर सकते हैं या नहीं। पैनल का तारुफ करवाने से पहले हम आपको गज़ानामा सुनवाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि इस बात पर बात करने के लिए हमारे पास कौन मौजूद है। गजा में इसराइली खून रेजी जारी है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2900 से तजावज़ कर गई। अमरीकी सदर बाइडन कल इसराइल जाएंगे। इसराइली बमबारी से अब तक 856 बच्चे, 936 खवातीन शहीद और 10,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि अमरीकी सदर बाइडन कल इज़हार यकजहती के लिए इसराइल पहुँचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ़लस्तीन में भूख और प्यास की वजह से इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर ख़त्म हो रहा है। गजा पर इसराइली वहशियाना बमबारी मज़ीद बढ़ गई है, जिसके बायस इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। हज़ारों फ़लस्तीनी मलबे तले दबे हैं। 10 लाख अफराद बेघर और 50,000 हामला ख़वातीन को तिब्बी सहूलतों तक रसाई नहीं। हस्पतालों में 24 घंटे तक का ईंधन बचा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि फ़लस्तीनियों के लिए गजा में इमदाद नहीं पहुँचने देंगे। इसराइल के गजा में जंगी जराइम बढ़ते जा रहे हैं। गजा में खुराक नापैद और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। फूड स्टोरेज की गाड़ियां मैयतों को मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि गजा वालों के लिए कोई इमदाद नहीं पहुँचेगी। सलामती कौंसिल इजलास में गजा में जंग बंदी के लिए रूसी करारदाद नाकाम हो गई। कल सऊदी अरब में OIC का हंगामी इजलास होगा। सलामती कौंसिल में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट डाले गए। कल होने वाले OIC इजलास में गजा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मज़ाहमती कुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। आइए नाज़रीन, सियासी मामला उठाते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब, लोन वॉरियर, बहुत अरसे इन्होंने अकेले स्ट्रगल की है और इस दिन के बारे में इन्होंने बहुत बातें की हैं। इनमें से 99.99% दुरुस्त साबित हुई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद राज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, उनका भी बहुत शुक्रिया। और हम मुनीर फारूक को भी सुन सकेंगे जब वो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। क्विकली अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुराद राज साहब से पहले एक सवाल कर लूँ, फिर मैं इसमें पैनल में आता हूँ। मुराद साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी जो है वो हर आने वाले के लिए एक बारादरी बनी हुई है, वो हर दरवाजे से आपकी पार्टी में दाखिल हो रहा है। तो ये बताइएगा कि क्या आपकी पार्टी के पास ऐसी गिदड़ सिंगी है कि तमाम लोग आप ही की तरफ आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तलत साहब, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि आपने देखा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान मेजॉरिटी जो है वो PTI के लोग हैं। तो मेरे ख़्याल से जो सबसे पहली चीज़ बाकियों को भी नज़र आती है यहाँ पे आते हुए, जो PTI छोड़ते हैं, एक कंफर्ट जोन होता है, पॉलिटिकल कंफर्ट जोन। जब आप जिन लोगों के साथ आपने पॉलिटिक्स की हो, जिनके साथ आपने टाइम गुजारा हो, असेंबलियों में, असेंबलियों से बाहर, मिनिस्ट्रीज़ में, बाकी सब जगहों में, तो आई थिंक आप प्रेफर उन्हीं को पहले करते हैं, बजाय कि अगर इस तरह है कि हम पीपल्स पार्टी में उठ के हम में से कोई चला जाता है तो हमारे पास तो बात करने वाला भी कोई नहीं होगा वहाँ पे। सो आई थिंक इट्स अ कंफर्ट जोन कि उनको पता है कि मेजॉरिटी इधर जो है वो PTI के लोगों की है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे टर्न दिस। वंडरफुल पॉइंट जी। तो फिर अकबर साहब, आपको भी इस्तेहकाम पार्टी में होना चाहिए क्योंकि आप भी PTI हैं और PTI का कंफर्ट जोन इस्तेहकाम पार्टी में है, तो PTI तो होगी फारग। अमूमी नैरेटिव ये है, फारग होगी आपकी जमात, अब छोड़ें इसको और जाएं इस्तेहकाम पार्टी में आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने पार्टी बनाई थी
اور اس پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا اس نے اپنے آپ کو پہلی دفعہ صحیح معنوں میں ظاہر کیا تھا 30 اکتوبر 2011 میں، اور پھر اس کے بعد جو پارٹی کے حالات بنے اور جو میری سٹرگل تھی پارٹی کے ساتھ، آج ایک ایک کر کے میری تمام باتیں صحیح ثابت ہوئی۔ اصلی سٹرگل ودن سیاسی جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا دیکھیے آپ نے اپنے انٹرو میں فلسطین کا ذکر کیا، آج فلسطین پہ اور فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو 70 سال سے ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ طاقت بھی رکھتے ہیں، وسائل بھی رکھتے ہیں، لیکن ان بے بس فلسطینیوں کی امداد پہ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ اقتدار کے آگے جواب دہ ہیں، وہ عوام کے آگے جواب دہ نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی کہ اس کو ہم ایک ادارہ بنائیں گے۔ جب پاکستان تحریک آج 15 یہ جو لوگ ابھی چلے گئے، یہ سارے چیک وغیرہ تھے پی ٹی آئی کے، یہ سارے مجھے کہتے تھے کہ تم ایزی لوڈ پہ ہو، یہ سارے کے سارے آج ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں۔ میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں، میں آج آپ کی اس محفل میں میں آج پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کروں گا۔ پی ٹی آئی کی جو جائز نہیں، کس پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کریں گے؟ پی ٹی آئی جو اوریجنل پی ٹی آئی بنی تھی، جس مقصد کے لیے بنی تھی، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، اور یہ جنگ میری عمران خان کے ساتھ تھی۔ دیکھیے میں نے جو کیس کیا فارن فنڈنگ کا، آپ اسے اندازہ لگائیے کہ نومبر 14 2014 میں نے کیس کیا، نومبر 13 2014 تک بقول عمران خان ہندوستان ٹائمز میں انٹرویو دیتا ہے کہ اکبر ایس بابر از اے بروٹلی آنیسٹ مین۔ 14 نومبر کو میں کیس کرتا ہوں 2014 میں، 15 نومبر کو پی ٹی آئی کی پریس ریلیز پڑھے، اس میں مجھ پہ غلیظ ترین الزامات لگائے۔ آنیسٹ ڈراپ کر دے گا، ہی از اے بروٹل مین۔ نہیں، مجھے غلیظ ترین مجھ پہ الزامات لگائے۔ اور کس نے الزامات لگائے؟ ڈاکٹر شیرین مزاری کے دستخطوں سے وہ پریس ریلیز عمران خان کے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ ہیومن رائٹس، عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ تھیوریٹیکل ڈیبیٹ تو ہے نہیں نا جی سیاست کی، تو عملی طور پر تو آپ کے پاس اب جماعت رہی نہیں، جماعت تو آپ کی فارغ ہو گئی ہے، تو جماعت تو چلی گئے استحکام میں، یا وہ کوئی سیاست چھوڑ گئے ہیں۔ میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذرا بیرسٹر صاحب کو بھی بیچ میں انوالو کرتا ہوں۔ آپ کی طرف لوگ نہیں جاتے، اس کی کیا وجہ ہے آپ کی جماعت کی طرف؟ جہاں کے ہیں وہیں جائیں گے۔ بہت سارے آپ کی جماعت کو بھی چھوڑ کے گئے تھے 2018 کے، چھڑوائے گئے تھے، میں ان لوگوں میں شامل تھا جن پہ محنت کی گئی تھی۔ ساؤتھ پنجاب تو سارا میں بھی اس میں شامل تھا، سارا اس کو باقاعدہ چھڑوایا۔ میں آپ کو خود گواہی دے رہا ہوں نا، میں ساؤتھ پنجاب کا ہوں نا، میرے اوپر جو انہوں نے کچھ کیا تھا، کیا بتائیں، ہم تو آگے بڑھنا۔ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ شرفا اور تبدیلی والے لوگ تھے جن میں یہ شامل تھے کہ ہم نے ایک نیا نظام بنانا ہے۔ وہ شروع ہوا، جس کو قید بنایا گیا وہ سامری نکلا، اور اس کے بعد وہ ایک پورا نظام کھڑا گیا، بت تراشا گیا۔ وہ بت نے سامری کا نکلا، کچی مٹی کا نکلا، سسٹم سارا توڑ گیا، جو لائے تھے ان سے لڑ پڑا، جو اصل بنانے والے تھے ان کو ککے مار کے نکال دی گئیں، جن میں شرفا شامل تھے، سنجیدہ لوگ تھے۔ وہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ دال نہیں گلتی ہے، تو اب صاف ظاہر ہے جو کچھ سیاستدان ہیں جینون بھی ہوں گے، انہوں نے ڈفرنٹ پارٹیوں میں جانا ہے۔ تو پی ٹی آئی ختم ہے آپ کے خیال میں؟ جس میں اگر ہوتا اسٹریٹجسٹ، میں اور کام کرتا، شاید ابھی بھی سوچ لیں۔ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو متعلقہ ادارہ ہے وہ بیٹھ کے اپنے اندر لیڈرشپ کا انتخاب کر کے نئے لیڈرشپ لاتا۔ متعلقہ ادارہ کون سا ہے؟ اب میں اس کی وضاحت کر۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، جو بھی ان کا ہے، وہ بیٹھ کے متعلقہ ادارہ سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پارٹی کا میں بات کر نہیں لیتا، پارٹی کا باہر والے تو ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے، ان سب کو اس پارٹی میں ہی سے ہی وہ لوگ جو ایلیمنٹ ٹھیک نہیں ہیں ان کو نکال دیں اور اپنی پارٹی انٹیکٹ رکھیں، اپنا بلہ قائم رکھیں۔ اب میں شاید بات سمجھا سکا ہوں۔ بالکل، ذرا مراد صاحب کے بات جاتے ہیں۔ مراد صاحب، تو آپ اپنی جماعت کے اندر رہتے ہوئے اس کی کلینزنگ کر کے اکبر ایس بابر جیسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر پرانی پی ٹی آئی کا وہ خواب جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو ریوائیو کر کے بلے کو وہ بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں طلعت صاحب، آئی تھنک دیٹ واز این امپاسبلٹی، کیونکہ بات اتنی آگے نکل چکی بھی تھی۔ ہوا کیا پچھلے سال 1.5 سال میں، یا اس سے بھی ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، پہلی دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم حکومت میں آئے ہیں اتنی لمبی سٹرگل کے بعد۔ 15 سال میں نے اپنی زندگی کے دیے، سو اسی طرح بہت لوگوں نے میرے سے زیادہ ٹائم دیا۔ اکبر ایس بابر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی، باقیوں نے بہت لوگوں نے بہت ٹائم دیا اور بہت جدوجہد کی۔ ہم نے تو مجھے لگتا ہے 15 سال سڑکوں پہ ہی گزارے تھے۔ سو اس لیے ایک ایسا ٹائم آیا کہ اب آپ کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے کچھ کرنے کا، تو آپ چیف منسٹر لگا دیتے ہیں عثمان بزدار کو۔
چلیں ہم نے وہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا, ہم نے کہا چلیں جتنی مشکلات ہمیں آئیں جو بھی آئی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آئی واز دا سٹنگ منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم کہ کتنی پرابلمز آئیں ہمیں اس ساری سچویشن کے ساتھ. اگلا سٹیپ ہم لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں پھر ایک غلط فیصلہ آتا ہے کہ جی نیشنل اسمبلی چھوڑ دی جائے. آپ کے وہاں پہ 150 ممبر بیٹھا ہوتا تو وہ فیصلے میرے خیال سے نہیں ہونے تھے جو کہ ہوئے پچھلے 1.5 سال کے اندر. اس کے بعد آپ پھر آ جائیں, آپ پروونشل اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں. اگر آپ پروونشل اسمبلیاں نہ توڑتے تو اس وقت الیکشن کیمپین آپ کر رہے ہوتے اور الیکشنز ہو رہے ہوتے اور ایک نارمیلٹی چل رہی. لیکن مراد صاحب قضا کلامی یہ تمام کام کرنے والے تو چلے گئے نا جی. کوئی جیل میں چلا گیا, کوئی تتر بتر ہو گیا, وہ اپنی غلطیوں کے وزن کی خود ڈوب گئے, تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت جس کے پلیٹ فارم سے یہ ہوا, وہ نام, وہ برانڈ, وہ الیکشن سمبل, بلہ وغیرہ, وہ سارے کے سارے ٹینٹ ہو گئے, لہٰذا آپ کو ایک نئی جماعت بنانی تھی. واز دیٹ the reason یا نہیں؟ نہیں, that's absolutely right. And the thing is کہ وہاں پہ it's عمران خان اور nothing. ٹھیک ہے. So that's it. پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نام پہ ہے, یا وہاں پہ کوئی اور بھی آ گیا تو وہ پارٹی نہیں چلے گی. میں آپ کو یہ صرف بتا دوں. جی ذرا یہ سب کو بڑی کلیئرٹی. ذرا اکبر بابر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مائنس عمران خان جو ہے, سے مراد مائنس وہ پی ٹی آئی ہے. تو آپ نے تو قربانی بڑی دی, لیکن ہر قربانی جو ہے وہ اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا, باثروت بھی نہیں ہوتی. یہ چیز یہی تو سمجھنے کی چیز ہے, یہی تو ساری سٹرگل ہے کہ اور دوست جو ہیں دوستوں انہوں نے بھی بات کی کہ پارٹی کو چاہیے کہ ایک جمہوری راستہ اختیار کریں, کہ اپنے پولیٹیکل پارٹی کے اندر سے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے لیڈرشپ کا انتخاب کریں. تو ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ ان کی پارٹی میں کہاں ہے ڈیموکریسی؟ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوریت کی علمبردار ہیں, وہ اپنی جماعت میں کیوں نہیں ڈیموکریسی لاتے؟ یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ 10 الیکشن کرا لیں وہی نتیجے نکلیں گے. وہ آئنسٹائن کہتا ہے نا, وہی طریقہ بار بار اپناؤ اور مختلف نتیجے توقع کرو. اس سے بڑی انسانٹی یعنی پاگل پن کوئی نہیں ہے. ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرا فوکس ہے. اب جو راز صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ پارٹی کے اندر سے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر سے کس نے سٹرگل کی, کس نے محنت کی. نیلسن منڈیلا سے بڑا ووٹ بینک کسی کا نہیں تھا. 27 سال اس نے جیل کاٹی, وہ اور اے این سی کا ووٹ بینک ایک تھا. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے, وہ اپنی پارٹی اور اپنی صدارت ایک ٹرم کے بعد چھوڑ کے چلا گیا اور پارٹی کے حوالے کی, اسے اس کا قد نیچے نہیں گیا, اسے ووٹ بینک بھی شفٹ ہوا. لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈرشپ پروڈیوس کرے. نمبر 1 اس کی, وہ صرف اپنے ووٹ بینک بنا کے اور اس کو اقتدار کی سیڑھی کے طور پر استعمال کرے, وہ لیڈر نہیں ہوتا. یہی تو اصلی سٹرگل ہے, اسی لیے تو پی ٹی آئی بنی تھی. تو اگر آپ نے مقابلہ کرنا تھا تو پارٹی کے اندر رہ کے مجھے اس کا جواب دیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو ان فنڈامنٹل پرنسپلز کو جو آج باہر آ کے وہ بتا رہے ہیں, پارٹی کے اندر وہ لڑے. میں تو لڑتا تھا, میری پوری تاریخ ہے, آپ پارٹی میں کسی سے پوچھ لیں. یہ تھا وہ کام کرنے کا. آپ 10 نئی سیاسی جماعتیں بنا لیں, اگر آپ وہ فنڈامنٹل رولز کو اپنائیں گے نہیں, پاکستان میں سیاسی تبدیلی نہیں آ سکتی. سو پریکٹس واٹ یو پریچ. ظفر اللہ صاحب اپنی پارٹی کی بات کریں. منیب کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات کریں. گو ہیڈ بتائیں. میں نے تو اصل میں جو بات کی تھی شاید میں سمجھا نہیں سکا. میرا خیال تھا کہ پارٹی کے سارے لوگ جو جا رہے ہیں نا, یہ نہ جاتے, یہیں بیٹھ کے عمران خان کو فارغ کر دیتے, ہر سٹرکچر مل جاتا. میں بہرحال آگے چلیں. باقی رہے گی پارٹی کے انتخاب میں بڑا حامی ہوں. الیکشن ایکٹ جب 2017 بن رہا تھا نا, یہ پرپوزل میں نے دی تھی, سب پارٹیاں بیٹھی تھیں. لو جی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, سب سے زیادہ مخالفت پی ٹی آئی نے کی تھی کہ پارٹی میں الیکشن. میں نے یہ کہا تھا الیکشن کمیشن کرائے الیکشن. میں بتا دیتا ہوں, صرف ایک جماعت نے حمایت کی تھی, جماعت اسلامی نے. سب سے زیادہ مخالفت, میں پھر کہتا ہوں, سب سے زیادہ مخالفت جو کی تھی نا, وہ شیریں مزاری اور شفقت منیر اور ایک اور تھے, یہ پارٹی کے تھے. یہ شفقت محمود. ہاں, بدقسمتی ہے, آگے بڑھنا چاہیے. لیکن دیکھیں یہ ایک بدقسمتی ہے, کوئی مانے نہ مانے. انڈیا میں ڈیموکریسی کے 5ویں نسل کا بندہ کام کر رہا ہے. موتی لال نہرو, جواہر لال نہرو, اندرا گاندھی, سنجے گاندھی وہ مر گیا, راجیو گاندھی, راہل گاندھی. یہ ایک فیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, مجھے نہیں معلوم, کہ ہمارا مائنڈ سیٹ خلافت بادشاہوں کے نظام سے بنا ہوا ہے. ہمارا پورا سماج ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پارٹیوں میں اگر اچھے الیکشن ہوں گے تو ہم جیسے لوگوں کو موقع ملے گا. ہم تو کوشش کر رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن میں تمام پارٹیوں کے سامنے میں تجویز رکھی تھی میں نے. ٹھیک ہے بابر صاحب, ایز اے پوائنٹ ٹو میک اتنا گوڈ منیب صاحب. دیکھیے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, اب بی جے پی میں تو کوئی فیملی ہیریٹیج پارٹی نہیں ہے نا. کیوں کانگریس جو ہے وہ ڈسرے میں چلی گئی؟ کیوں کینیڈی کا خاندان جو ہے امریکی پالیٹکس سے, یہ وقت کی بات ہے, وہ وقت گزر چکا. اب میں آپ کو سامنے ایک وہ رکھتا ہوں. ویسٹرن میاں صاحب واپس آ رہے ہیں,
عمران خان کہتا ہے مجھے دوسری دفعہ وزیر اعظم بناؤ، اس کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، ملک کو داؤ پہ لگا دیا دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے نا، اقتدار کے لیے. یہ آ رہے ہیں کہتے ہیں جی میاں صاحب نے نعرے بجن گے، چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنے. اگر یہی میاں صاحب یہ اعلان کر دیں کہ ہم اپنی پارٹی سے میرٹ پہ جو میاں خاندان سے تعلق نہیں رکھتا اس کو نامنیٹ کریں گے ہمارا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ، تو اس سے کیا وہ پارٹی ادارہ بنے گی؟ کیا اس کا ووٹ بینک شرنک کرے گا، گرو کرے گا؟ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لنک ہو گیا، یہ جڑ گئے. آپ فاؤنڈنگ فادر ہیں. عمران خان دیکھیے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں عمران خان مائنس کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں عمران خان ول ریمین دا فاؤنڈنگ فادر. پارٹی جو ہے لیڈر سے بڑی ہے، پروسیس جو ہے اور وہ لیڈر سے بڑا ہے، مقصد سب سے بڑا ہے، پارٹی سے بھی بڑا ہے. مراد صاحب اب آپ کی اجازت سے ذرا منیب کا میں کمنٹ لے لوں، پھر آپ کے پاس آتا ہوں تفصیل کے ساتھ. منیب اگر آپ یہ بتائیے گا کہ سب وہی ہے جو 2018 میں تھا، عمران خان اور ان کا جو کور گروپ ہے، اور وہ کور گروپ جو اس کور گروپ کو چلایا کرتا تھا وہ ریٹائر ہو گیا، اور عمران خان کا کور گروپ جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بھونچال ہے، تبدیلی کیا آئی؟ بہت شکریہ طارق صاحب، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. لیکن سر تبدیلی تو میں نہیں سمجھتا کوئی خاص آئی. میرے خیال میں یہاں صرف شکلیں بدلتی ہیں. جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے ایز اے اسٹیٹ، وہ تو اٹ پریٹی مچ ریمینز دا سیم، اور جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ بھی درست ہے. کہیں الاؤ می ٹو یوز پنجابی فریز کہ کہیں پنت روڈ زیادہ ہوتی ہے، کہیں اس کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے، کہیں مائنر طریقے سے چیزوں کو کر لیا جاتا ہے، کہیں عدالتوں کو استعمال کرا لیا جاتا ہے، کہیں کچھ اور کر لیا جاتا ہے، کہیں پھر کوئی اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار دیتا ہے، کہیں نومئی ہو جاتا ہے، جو کہ پی ٹی آئی نے اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی. اب جو شوق تھے عمران خان صاحب کی جماعت کے، وہ تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا نویکلے شوق تھے. وہ نیا شوق تھا، وہ عجیب ہی شوق تھا. وہ شوق یہ تھا کہ یار میں نے ٹھیک ہے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو مجھے لے کر آئی اپنے کندھوں پر بٹھا کے، اور پھر جب وہ لے کر آئے تو وہ اتنے ہر دل عزیز تھے کہ سب کو بتایا گیا کہ بھئی آپ نے یہ آنا ہے، اور انہوں نے 10 سال رہنا ہے. آبویسلی اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن سب کو پتا تھا. اور پھر ان کو ایک مسیح کے طور پر لایا گیا. 1 سال گزرا تو ہمارے ہی ان دوستوں نے انہی ہم لوگوں کرسیوں پر بیٹھ کے کہا کہ یار یہ بڑے نالائق ہیں، تو ان کی آپ گت بناتے ہیں لیکن ہمارے تک ڈرٹ نہیں آنی چاہیے. اچھا جی چلیں یہ بھی ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد لگا تو پتہ لگا کہ یہ تو پروجیکٹ ہی وائنڈ اپ ہو رہا ہے کیونکہ اٹس نو مور وائبل. ٹھیک ہے جی وہ ہو گیا. پھر آ گئی پی ڈی ایم آ گئی تو وہ کو آسمان سے تو نہیں اتری تھی. بے شک وہ ایک ڈیموکریٹکلی یا کانسٹیٹیوشنل پریکٹس تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، بٹ فائن. اس کے پیچھے کہیں ایک ٹیسٹ سپورٹ تو تھی. پھر وہ آ گئے. پھر جو اس وقت بھی جنرل باجوہ تھے ان کی جو وہ فرط جذبات میں دوبارہ بہ گئے، اور وہ پھر عمران خان کے جماعت کے ساتھ، میں ہمیشہ کہتا ہوں پتہ نہیں اس کا بھرپائی نہ کرنی پڑ جائے، ان کا فلرٹ دوبارہ شروع ہو گیا. پھر ان کو یہ شوق چڑھا عمران خان صاحب کو کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا. پھر ظاہری بات ہے پھر جو پچھلے سال کے آخر، لیکن آپ کا یہ ہسٹری بٹ آپ کا واٹس یور پوائنٹ، واٹس یور بگ پوائنٹ؟ میرا پوائنٹ یہ ہے طارق صاحب کہ نتھنگ چینجز ہیئر. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، اینڈ آف آل دا پیپل اف آئی تھنک کہ جی یہاں آپ کوئی بڑی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن آئے گی اور میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ بالکل ایٹ از اون آ رہے ہیں، اپنے فیصلوں سے آ رہے ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ سب کچھ ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. اگر اس وقت پی ٹی آئی ڈارلنگ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، تو آج مسلم لیگ نون کے قربت کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور مسلم لیگ نون کے لیے ایڈجسٹمنٹس اب تک جو ایز وی سپیک کی گئی ہیں، رستے بنائے گئے ہیں، تو تبدیل تو کچھ بھی نہیں ہو. تو ذرا اب مراد صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ اس سیناریو میں آپ ذرا بتائیے گا کہ پرانے لوگ جو ہیں پرانے انداز سے، پرانی ثقافت سے، پرانی روایت سے نئی سیاست کیسے چلائیں گے؟ یہ ذرا ہمیں سمجھا دینا آج مہمہ. دیکھیں جی، سب سے پہلے میں 2 چیزوں کا جو پہلے ڈسکس ہو رہی تھی ان پہ بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ بڑے اچھے یہ سارے پیپرز پہ نا ڈاکیومنٹس ہمارے بنتے ہیں کہ جی پارٹیز میں الیکشن ہوں گے اور یہ ہوگا. یہ نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے. جب تک ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیشن پراپر نہیں دے سکیں گے نا، یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوگا. ہم ادھر ہی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں پرسنالٹیز کی سیاست کے اندر، اور یہ اسی طرح چلے گا جب تک ہم اپنی عوام کی بہتر ان کو تربیت، ان کو ایجوکیشن، ان کو یہ چیزیں نہیں دیں گے. وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو اس لیے یہ فی الحال کچھ نہیں ہونے لگا. یہ ڈائلاگز اور یہ کتابوں تک بڑے زبردست چیزیں کہنی کہ جی ہاں یہ پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، کوئی جمہوریت نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا. سو لیٹس بی ایٹ لیسٹ ٹروتھفل اباؤٹ دیٹ. نمبر 2، انہوں نے بابر صاحب نے کہا کہ آپ کو پارٹی کے اندر رہ کے کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب لاہور میں موو ہو گئے تھے
اپنی انجری کی وجہ سے. اس کے بعد سے اس کے یہ ہوا تھا جب اسمبلیاں نہیں ٹوٹی تھیں. ایک پورا گروپ تھا جو کہہ رہا تھا کہ جی اسمبلیاں نہ توڑیں, اور اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں تو جانا چاہیے. اس گروپ کو آہستہ آہستہ دوسرا گروپ جو لڑنے مرنے سب کچھ کرنے کے ڈائیلاگز بولتا تھا نا, اس نے اس طرح بند کر دیا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 1-2-3 مہینوں کے بعد زمان پارک میں انٹر بھی نہیں ہو سک رہے تھے. ہمیں باہر سے ہی باہر بھیج دیا جاتا کہ نہیں جی وہ ابھی ٹائم نہیں ہے, ملنا نہیں ہے, کسی میٹنگ کے اندر ہے, کبھی ہے. سو آہستہ آہستہ سائڈ لائن کرتے کرتے آپ کتنی دیر پھر بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں گے, ہاں جی ہم اب اگلے غلط فیصلے کا انتظار کریں کون سا آنا ہے, اس کے بعد پھر ایک اور غلط فیصلے کا انتظار کریں کب آنا ہے. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹ واز اے پیریوڈک تھنگ ہیپننگ اسٹارٹنگ فرام بزدار. چلیں وہ ایکسیپٹ کر لیا, دیکھ لیا, تباہی جو مچی اس وقت وہ دیکھ لی, اس کے بعد نیشنل اسمبلی, اس کے بعد پروونشل اسمبلی, اس کے بعد باقی چیزیں, اس کے بعد جی آپ لوگوں کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, آپ کی بات ہی نہیں سنی جاتی. تو آپ نے بیٹھ کے وہاں پہ کیا ہم نے اسی طرح تو نہیں بیٹھے رہنا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ریزننگ بتا رہا تھا. اب استحکام پارٹی کا میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک لے کے پھر آپ کے پاس آؤں, بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں, بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے کہ ڈیسنٹ بریل کا بھی ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے بڑی قربانیاں دی ہیں, تو عمران خان کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ڈیسنٹ بریل کر دینا چاہیے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, ایک نئی جماعت آپ بنا لیں, کیونکہ جس طرح کے صورتحال بتا رہے ہیں عمران خان کے بغیر تو وہ جماعت وہ پلیٹ فارم ہے فارغ. دوسری جماعتیں جو ہیں ان کے بارے میں بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں. یہ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اچھا بابر صاحب یو ہیو ٹو رسپونڈ, لیکن مراد صاحب اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں استحکام پارٹی کے بارے میں. کوئکلی مراد صاحب گو ہیڈ, بتائیے. بس میں استحکام پارٹی کا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری میٹنگ ہے جس میں پورا سکیجول جو جلسوں کا ہے اور سب چیزوں کا سکیجول وہ کل سب کے سامنے آ جائے گا, کیونکہ بہت زیادہ کویسچنز پچھلے 2-3 ہفتوں سے پوچھے جا رہے تھے کہ آپ پبلک میں نہیں جا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل فائنل ہو رہا ہے سکیجول, کل پورے پنجاب کی میٹنگ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری ایکٹیویٹی اور سکیجول سب کے سامنے کل آ جائے. بڑی زبردست بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی پولیٹیکل کمپٹیشن ہو, کہ نواز شریف کا اگر خیال ہے کہ صرف وہی ہے تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناؤ کم بیک ڈیسنٹ بریل چھوڑ دیں, مطلب آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں. پی ٹی آئی وہ ریکلیم نہیں کر سکتے. اٹس لائک گوئنگ بیک ٹو اولڈ رومانس وچ ڈزنٹ ایگزسٹ. چلو دیکھیے, جب میں نے فارم فنڈنگ کیس کیا تو یہی لوگ کہتے تھے کہ ہمارا نظام جو ہے نا وہ تمہیں سپیس نہیں دے گا اور تم دیوار سے سر مار رہے ہو. تو اس کے بعد کچھ چیزیں آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. آپ اپنا ایمان پختہ رکھیں, آپ اپنا کعبہ قبلہ ٹھیک رکھیں. اگر نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے ہیں تو اس کے نقش و قدم پہ بھی تو چلے نا. وہ 6 سال میں مر سکتا تھا, وہ 15ویں سال میں مر سکتا تھا, نا وہ 27ویں سال کے بعد وہ اپنے. دیکھیے پارٹی کو ڈیسنٹ بیریل کوئی بھی نہیں دے سکتا جب تک وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. کسی سیاسی جماعت کو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ نے نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی, وہ ANP بن گئی, انہوں نے سرخ ٹوپیاں پہن لی, نوجوانوں نے خود کو ختم کر لیا ہے. کون سا بندہ رہ گیا یہاں پہ؟ نہیں کون سے, یہ جو آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے تو یہ تو لوگ, ان کو تو کوریڈورز آف پاور سے 20 کلومیٹر دور رکھنا چاہیے. یہ وہ لیڈرشپ تھی جس کو پارٹی کے جو سربراہ تھے جو مونارک بن گئے انہوں نے گروم کیا. اس وقت تو میرٹ یہ تھا کہ اکبر اس بابر کو جتنا جو زیادہ گالی دیتا ہے اس کو عہدہ ملتا ہے, اس کو مرتبہ آج ملتا پی ہے. ٹی آئی کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے مجھے بتا دینا. میں کرتا ہوں. I stand for PTI. I will always defend PTI جہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, جہاں اس کے ساتھ ہوگا. میں آپ کے سامنے پوری لسٹ. Does PTI own you? میں آپ کو I don't care about that PTI that doesn't own me. میری بات ذرا سنیے. عمران خان کہتا ہے کہ میرے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب جسٹس تھے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, اور میرے پاس تو میں نے تو دیکھا تک نہیں, میں نے آگے کر دیا. آگے الوی صاحب کہتے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں, میرے پارٹی کے چیئرمین آگے کر دیا. یہ ریکارڈڈ ہے نا. وہی اسٹیبلشمنٹ میرے پاس بارہا مجھے لے کے گیا اور کہا کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ. کیا چاہیے, کون سی منسٹری واز ناٹ این آفر, کون سی چیز واز ناٹ این آفر. مجھے کہتے ہیں جو میں اگر ان کو کہہ سکتا ہوں نہیں, میرا بڑا مقصد ہے. آپ جنرل صاحب میری عزت آپ اس 4 آنے کی کر کے اس قالین کے نیچے ڈالنا چاہتے ہیں. جنرل صاحب نے آپ کو آفر کی تھی. اب چھوڑیں وہ نام نہیں لینا, لیکن عہدہ بتا دیا, نام بھی لے لیں. نہیں اب سنیے نا طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ if I could say no I try to convince. تو عمران خان بھی کہہ سکتا تھا نا, وہ لیڈر تھا, میں تو نہیں تھا لیڈر. ٹھیک,
آپ نے you have to work and you have to work your way through. لیکن آپ کا ماننا ہے کہ پی ٹی آئی انٹیکٹ ہے, آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بھلے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی they were not meant to lead PTI. بنسا صاحب ذرا منیر کی بات کو واپس جائیے گا, مطلب کیا میں عرض کر دیتا ہوں ان پہ بھی. دیکھیے پلیٹو سے لے کر ریپبلک سے لے کر ہیڈل لاس کی کتاب گرامر آف پالیٹکس ہم نے پڑھ رکھی ہے, یہ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. آپ کے لیڈر نے بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ نہیں میں نے تو پڑھی ہے بطور ہونا چاہیے ہے کیا. لو جی اب میں ان پہ بھی بتا دیتا ہوں. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا کب ہے؟ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ آنا چاہیے. ٹھیک نہ آتا اگر رومانس قائم رہتا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا نہیں آتا, وہ نہیں کرتے فیصلہ. اچھا دوسری بات, اسی سپریم کورٹ میں بھی فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہوا تھا. انہوں نے ایک کو ڈسکوالیفائی کر دیا, ایک کو. یہ پاکستان ہے, ایسا چلتا ہے. دوسری بات, پارٹیاں بننی چاہیے, ادارے بننے چاہیے. سب سے بڑا, ہم تو چلو پرانے ہیں مان لیا, سب سے بڑا اس کا چیمپئن پی ٹی آئی تھا نا, عمران خان. میں آج ہی بتاتا ہوں, پی ٹی آئی سے عمران خان نکال دیں تو بچے گا زیرو. میاں صاحب بات ہے وہ آگے چلیں, میاں صاحب اگر فرض کیا اس کی پھر بھی کچھ بچ جائے گی. واحد آدمی, نہ کوئی بول سکتا ہے نہ کچھ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ 25-27 سال میں ہم نے ادارے بنانے ہیں, وہ سب سے بدتر ہیں. پاکستان کی ریئلٹی وہی ہے جس کی طرف منیر نے اشارہ کیا ہے. پاکستان کی سیاست 3 چیزوں سے نہیں نکل سکتی. یہ سب دھوکہ ہے, مائریج ہے. پڑھ لیں مبشر حسن کی کتاب میرج آف پاور. سول ملٹری ریلیشنز, آپ کے پاس سپیس بہت کم ہے. ٹھیک. بی رول آف ریلیجن, نہ آپ کر سکتے ہیں, چھیڑ سکتے ہیں, نہ آپ کو وہ ہلنے دے گا, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میں ہمت ہے کہ اس کو ایڈریس کرے. اور تیسرا ہے فیڈرلزم, کوئی ایڈریس نہیں کرتا ہے ان کو. تمام ہمارے پارٹیوں کے ابھی کہانیاں شانیاں ہیں. پروگرام کے فوکس کے حوالے سے پہلے کے اوپر ادر تھنگز گیون کے اندر ہم چل رہے ہیں سارے. ہاں آئیڈیلزم بالکل اچھا ہے, کوشش کرتی رہنا چاہیے. میں اس کا ان کو تعریف کرتا ہوں, کرنی چاہیے, ہم سب کو کرنی چاہیے. منیر ذرا اس کے اوپر واپس آئے گا. مراد صاحب نے ذکر کیا اپنی پارٹی کے جلسوں کے شیڈیول کا, انہوں نے اناؤنس کریں گے میٹنگ کے بعد. تو میاں صاحب جو ہے نا وہ بڑے امید کے ساتھ اور بڑے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ آ رہے ہیں, اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو اس سٹرگل میں مبتلا ہے کہ اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. نہیں کون سی پی ٹی آئی اکبر بابر صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں, یا استحکام پارٹی میں جو چلے گئے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے, وہ سٹرگل میں موجود ہے. تو میاں صاحب کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے پنجاب کے اندر جو ہے واقعتاً میاں صاحب جو مرضی کہیں وہ کر لیں, وہ الیکشن کروائیں, اندرونی نہ کروائیں, وہ بس شریفوں کے پاس یہ ساری چیز رہنی ہے دوسری جماعتوں کی طرح؟ دیکھیں طلعت صاحب, یہ جتنی بھی جماعتیں جو کنونشنل پالیٹکس کر رہی ہیں, پاور پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر وہ تھا, وہ اٹ واز اے فارس. اس وقت سارے چپ کر کے بیٹھ گئے, جو لوگ بعد میں بھی پی ٹی آئی میں رہے اور پھر بعد میں نکلے اور وجوہات کی بنا پر. لیکن ان لوگوں نے اس وقت انتخاب تھا پارٹی کے اندر, جنہوں نے آبجیکٹ کیا وہ پارٹی سے فارغ کر دیے گئے. اسی طرح پی ایم ایل این ہے تو وہاں شریف خاندان کی ہی حکومت ہوگی. اگر پیپلز پارٹی ہے تو وہاں زرداری صاحب اور ان کے بچوں کی ہی ظاہری بات ہے وہی ہوں گے, کوئی اور تو آ نہیں سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب, پھر ان کے صاحبزادے ہو سکتے ہیں. لیکن تاریخی طور پر یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے, راجہ پرویز صاحب پرائم منسٹر بنے, خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنے, تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور کی گنجائش نہیں. نہیں میں پارٹی کی صدارت کے حوالے سے اچھا پارٹی کو جو جی پارٹی کو کون ہوگا. ہاں تو جہاں اب ایم کیو ایم ہے اور جماعت اسلامی ہے وہ ایک مختلف ان کا ہے. جماعت اسلامی کی تو خیر بالکل ہی مختلف ہے. لیکن میں کمنگ ڈاؤن ٹو دس, اب میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں. پی ایم ایل این کے لیے تو یہ سروائیول ہے, سروائیول کی جنگ ہے, اور میرے خیال میں the best bet is کہ میاں صاحب آئیں اور ون بیک کریں وہ ٹرف جو کہ ان کی جماعت کنسیڈ کر چکی ہے, لوز کر چکی ہے. لیکن جو لاسٹ ہمارے سامنے مینیفیسٹیشن تھی آف دا پاپولیرٹی, وہ تو 2022 کی تھی. اس وقت جو بائی الیکشن ہوئے ان میں تو پی ٹی آئی واضح طور پر آگے تھی. اس کے بعد بھی جو کچھ ان رپورٹڈ سروس تھے 4-5-6 مہینے پہلے تک, ان کے مطابق بھی پی ٹی آئی واز فار اہیڈ. اب یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے تو نہیں گھڑا, یہ تو وہ چیزیں جو ایز اے جرنلسٹ آپ کو بھی ایکسیس ہوتی ہے, مجھے بھی ہوتی ہے, بٹ موجود ہیں. اب آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی ریلیگیٹ کر دی گئی ہے ٹو اے فورلورن کارنر ڈیو ٹو اٹس اون obviously problems. تو ایسے نتیجے میں, اس کے نتیجے میں جو الٹیمیٹ جو ڈیویڈنڈ ہے وہ تو پی ایم ایل این کے پاس ہے. ایک تو نیچرلی آئے گا. دوسرا جو پی ایم ایل این نے اپنی چیزیں سٹچ اپ کی ہیں ود دی اسٹیبلشمنٹ,
particularly in the past year or so, ان کا ڈیویڈنڈ بھی ڈیویڈنڈ دیکھتے ہیں مراد صاحب سے ڈس ایگری کریں گے کہ ڈیویڈنڈ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ مارجنلائز ہونے کا یا عمران خان کی جماعت کا مارجنلائز ہونے کا وہ نون کے پاس جائے گا ان کے پاس جائے گا. پر منیب یو ہیو اے پوائنٹ ٹو میک, بتائیے کوئکلی تاکہ مراد صاحب سے پوچھتا ہوں. جی میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے بے شک اس کے اندر ٹھیک ہے اچھے لوگ آگے ہوں گے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا ابھی اس نے کچھ پروف تو کیا نہیں ہے. ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جماعت جب الیکشنوں کے اندر جائے گی تو اس کی سیاسی حیثیت کیا ہوگی, کیا وہ 5, 8, 10, 15 سیٹوں والی جماعت ہوگی یا ایک میجر پلیئر ہوگی. پوچھ لیتے ہیں مراد صاحب سے, ابھی تو کلیم کیا جا امید پر دنیا قائم ہے, مراد صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. مراد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کے شفٹ ہونے کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ بھی شفٹ ہوا ہے یا نہیں؟ یہ کروشل پوائنٹ ہے انتخابات کے اوپر جس کا اثر ہوگا. جی گو ہیڈ, بتائیے آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں طلعت صاحب یہ بتاؤں کہ ہمیشہ بات سیدھی کرنی چاہیے. اگر میں کہوں کہ جی میرے ساتھ میرا سارا ووٹ بینک بھی ساتھ آ گیا ہے پی ٹی آئی کا, بالکل بھی وہ بات درست نہیں ہے. جو سرویز ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے آئے ہیں. اوبیسلی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اور وہ سب کے سامنے ہے. مگر میں آپ کو ایک چیز بھی اور بتاؤں کہ کیونکہ میں روز بیٹھتا ہوں آفس میں اور دیکھتا ہوں, صرف پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے پی ٹی آئی نہیں آ رہے ہیں. پی ایم ایل این کے, میں آپ کو یہ بتاؤں, میں کل آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور کئی لوگ پی ایم ایل این کے آئے جو کہ ان کے 20-20, 30-30 سال سے پرانے لوگ تھے لاہور شہر کے, اور وہ چھوڑ کے پی ایم ایل این آنے کے لیے تیار تھے اور وہ آ کے پوری بات چیت آپ سے کر رہے ہیں. سو ہمیں صرف ایک سائڈ سے نہیں بلکہ دوسری سائڈ سے بھی ہماری طرف انپوٹ آ رہی ہے لوگوں کی. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا, آئی تھنک ود ان دا نیکسٹ 4 to 6 weeks آپ کے سامنے سچویشن بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اچھا, تو نون لیگ سے بھی آپ کی جماعت میں آ رہے ہیں, تو آپ کی جماعت جو ہے نا اس کی مقناطیسیت جو بڑھتی جا رہی ہے. اکبر بابر صاحب اس کے اوپر واپس آئیے گا. ووٹ بینک موجود ہے, وہ بھی یہ ماننے کو تیار ہیں کہ وہ ووٹ بینک سارا شفٹ نہیں کیا. اس ووٹ بینک کو ٹیپ کیسے کریں گے؟ آپ الیکشن لڑیں گے, مطلب کیا ہوگا؟ I'm just trying to understand کہ وہ جو ووٹ بینک جو جدوجہد کا جو ثمر تھا وہ کون؟ دیکھیں ایک سٹرگل ہے, پولیٹیکل سٹرگل ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اس کا کعبہ قبلہ ٹھیک کرنا ہے, اس کی تجدید نو کرنی ہے. ہم نے جو ورکر اور جن کے ماتھے پہ لکھا گیا کہ ہم یہ کرنے جائیں گے, ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. they've been misled, ان کو غلط راستے پہ, ان کو ملک دشمنی کے راستے پہ ڈالا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سب سے پہلا شخص تھا, اب تو بہت ہے نا, میں پہلا شخص تھا الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ یہ جو سیاست کر رہے ہیں یہ انتشار کی سیاست ہے, یہ ملک کو تباہ کرنے کی سیاست ہے, یہ ایک ادارے کے خلاف عوام کو کھڑا کرنے کی سیاست ہے, یہ فوج کے سامنے کھڑے ہو کے فوج کو کمزور کرنے کی. یہ اگر 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اگر نہ ہوتا, آج پاکستان یمن بن چکا ہوتا. ہم جس ڈائریکشن میں چلے گئے تھے لیکن واپس آئے. لیکن میں جو انہوں نے بات کی نا سیاست کی حقیقت کے حوالے سے, اگر یہ سیاست ہے پاکستان کی تو پھر پاکستان کی یہ بھی تو حقیقت تسلیم کرے نا کہ ہمیں کوئی دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, کوئی ہمیں گھاس ڈالتا ہے. فلسطین میں جو مسئلہ, ایک پاکستان کا وقت تھا کہ بھٹو 1973 یوم کپور وار میں اس نے پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے سیریا میں, جن کی ڈاگ فائٹس ہوئی اسرائیلی پائلٹس کے ساتھ. ہم اس حد تک گئے ان کی حمایت میں. آج آپ بول سکتے ہیں کیوں آج آپ 140ویں نمبر پہ اس سیاست کے نتیجے میں آئے جو پاکستان کرپشن کی ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا. اس ہماری جو پاورٹی ہے 50% سے زیادہ بلو پاورٹی لینج, اس سیاست کی وجہ سے یہ گئے. ہم نے یہی لیڈرشپ میں, آپ کے پاکستان میں کوئی کمپیٹنٹ قابل لوگوں کو راستہ ہے لیڈرشپ رول میں کہ جب تک پارٹی کا جو بادشاہ ہے, جو سربراہ ہے, اس کی خوشنودی نہ شامل ہو, آپ کیسے حل کریں گے؟ میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں. 12,000 پاسپورٹ پاکستانی سعودی عرب سے جو افغانیوں کے ہاتھ سے نکلے, اتنا آپ سارا دن جلسے جلوسوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے گورننس کی اس ملک کی, آپ نے اس ملک کو آگ انتشار میں جان, یہ وہ سیاست ہے جس کی یہ بات کرے, یہ آپ کا علاج. لیکن آپ کی تمام تر کاوش, آپ کی سنجیدگی, آپ کے جو جذبات ہیں, اپنی نیت کے ساتھ آپ نے جتنی بھی کاوش کی, اس کا نتیجہ وہ پی ٹی آئی نکلی جس نے 9 مئی کروایا. انفارچونیٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ یو آر ٹو بی بلیمڈ, لیکن وہ اس ریالٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, آخر میں آ کے حالات ایسے ہی بننے ہیں. اس میں بڑی وجوہات ہیں. لیکن دیکھیں, ایک شخص اپنے حد تک, اپنے حد سے کئی گنا بڑھ کے جو کر سکتا ہے, یہ اس پہ فرض ہے. اب آپ میڈیا کا دیکھیں رول, کہ میڈیا کا بھی تو رول ہے. میں آپ کو میں
جس طرح عمران خان ایک زمانے میں نیوٹرل امپائر کی بات کرتا تھا، وہ تو الگ بات ہے کہ وہ کس طرح امپائر سے مل کے کھیلا، لیکن نیوٹرل امپائر بعد میں کرکٹ میں آئے نا، وہ ضرورت تھی نا. میں کہتا ہوں سیاسی جماعتوں کو منظم کریں، سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنائیں. کیا میڈیا نے اس آئیڈیا کو پک کیا ہے؟ کیا وہ تمام حقائق نہیں موجود کہ جب تک سیاسی جماعتیں ادارہ نہیں بنیں گی، جب تک وہ لیڈرشپ کی نرسری نہیں بنیں گی، آپ کا لیڈرشپ کا مسئلہ حل میڈیا نے نہیں تو ہوگا. 2014 سے عمران خان کو پک کیا ہوا تھا، اسی کو لے کے چلا رہا تھا، اور آج 9 مئی کے بعد جا کے میڈیا نے بھی عمران خان کا جان چھوڑی ہے. اس سے پہلے میڈیا نے بھی جان ہمارے دور میں 2011 تک آپ آئی وٹنس ہیں. جی. کیا یہ عمران خان وہ عمران خان ہے جو اس وقت ہوتا تھا؟ Unfortunately, I have to partially agree with you. Okay, go ahead. جی بتائیے. اس کے اوپر اس کے اوپر کہتا ہوں کہ عمران خان میں بڑی تبدیلی ہے 2014 کے بعد. پر واپس اس کے اوپر آئیے گا تو اگر سیاست آپ نے ایسے ہی کرنی ہے اور ایسا ہی آپ سمجھے کہ اتنی ہی ستم ظریفی ہے حالات کی جس کا سیاستدان شکار ہیں، تو پھر تبدیلی تو نہیں آ سکتی نا جی. کیا آ سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک ہے پاور پالیٹکس، ایک ہے نظریاتی سیاست. نظریاتی سیاست میں یہ باتیں سب ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ الیکشن جیت پائیں گے؟ آنسر از نو. جماعت اسلامی میں میں نے بھی گزارا ہوا ہے طالب علمی کے زمانے میں. کمیونسٹ پارٹی بھی میرا تعلق رہا ہے، ہمارے گھر میں بنی ہے سوشلسٹ پارٹی، ہمارے خاندان نے بنائی ہے، ان کو 4 ووٹ ملیں گے. میں اس کے حق میں ہوں کہ آپ وہ کام کرتے رہیں اور نعرہ بلند کرتے رہیں، لوگ سوتے رہیں، آپ اذان دیتے رہیں. لیکن اگر آپ نے پاور پالیٹکس میں آنا، اب یہ الیکشن آ رہا ہے، میں اور یہ رہتے ہیں E11 میں، میں بھی الیکشن لڑتا ہوں، یہ بھی لڑتے ہیں. انجم وکیل صاحب ہماری پارٹی کے الیکشن لڑیں گے، میں دیکھ لیتا ہوں مجھے ملیں گے 4.5 ووٹ، ان کو ملیں گے 2.5، انجم کو ملیں گے 2.5 لاکھ. یہ ہے پاکستان. میں بالکل چاہتا ہوں کہ ویسٹ منسٹر سے بہتر ماڈل پاکستان میں آئے. میں چاہتا ہوں کہ پارٹی میں الیکشن ہو، میں چاہتا ہوں پاکستان نمبر 2 بنے. لیکن ایک بات بتائیں، ہم نے غلط صحیح 13 سے 18 تک محنت کر کے کچھ نہ کچھ کھڑا کر لیا تھا. 27 سال کی محنت والے انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے آ کے اس کو تیس نیس کر دیا تھا. ہمارے ملک کو نہیں، وہ ایسا ہی تھا. آپ سامری کو موسیٰ نہیں کہہ سکتے، وہ ایسا ہی تھا. میں آپ کو بتاؤں ایسا ہی تھا، ایسا ہونا تھا. ایسا نہیں بدلا، انسان نہیں بدلتے. پاور ملی، اسٹیبلشمنٹ ملی، اس کا اصل کریکٹر سامنے آیا. اور آج عمران خان کو نکال دیں، PTI 0 ہے. منیب، تو تبدیلی کا نعرے کو تبدیل کر دینا چاہیے. بنیادی طور پہ ہمیں بحث کے اندر بھی یہ بات آنی چاہیے کہ سیاست ایک ایسا تسلسل ہے جو پاکستان کو گولداروں میں گھمائے ہوئے ہے اور قوم کو چکرائے ہوئے ہے. اور آنے والے انتخابات میں میاں دے نعرے توجن گے، لیکن پاکستانیاں دے پھر دماغ بھی خراب ہون گے کیونکہ تبدیلی نہیں آنے لگی. یہی کنکلوژن نکالا نا ہم نے ابھی تک بات چیت. جی نہیں، نہ کوئی تبدیلی طرز صاحب آ رہی ہے اور نہ ہی فرینکلی کسی کی امید کرنی چاہیے. اتنا سا ٹرف ہے سیاستدانوں کے پاس، اگر وہ اس میں کچھ ڈیلیور کر جائیں، جو بھی کر جائے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آ کر میاں صاحب نے بھی وہی لڑائی کرنی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ میری ابھی اتفاق ہوا، میاں صاحب سے ملاقات لندن میں ہوئی بیفور ہی لیفٹ فار سعودی عربیہ. سو میں ایز اے جرنلسٹ جو میں سینس کر پایا کہ 2013 میں جب میاں صاحب تشریف لائے تھے تو وہ 1999 میں تھے مینٹلی. آج میاں صاحب 2017 میں بیٹھے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں. میں غلط ہوں، میں I really want کہ میں غلط ثابت ہوں، اور میاں صاحب ان چیزوں کو پیچھے رکھ کے ملک کی ترقی کی بات کریں اگر ان کو اقتدار دوبارہ ملتا ہے تو. لیکن اگر ہم نے لڑائیاں لڑنی ہے اور سکور سیٹل کرنے ہیں پرانے اور کریکٹ کرنا ہے پچھلی غلطیوں کو، تو پھر میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ عرصے کی بات ہے، ایک نئی لڑائی جنم لے لے گی. اور جو آج کل کے حالات ہیں اور جو ایکسٹینشن آف ٹرف ہے فرام دی ادر سائڈ، اس میں یہ لڑائی بہت جلد. مراد صاحب will respond, but before that, بیرسٹر صاحب جی یہ وہی بات ہے. اگر وہ آئیڈیل پالیٹکس کریں گے، ان کے بقول سکول سیٹل کریں گے، جنہوں نے تباہی کی ملک کی، ان کو سزا ملنی چاہیے. اور ریئل پالیٹک کیا ہے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں. لیکن منیب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ریسیپشن تو دیں لیکن نیا کیلنڈر بھی دیں. ہماری جو گفتگو پارٹی میں ہو رہی ہے، دیکھیں بہت 2017 کا کیلنڈر ان سے لے لیں آپ. جو بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے پارٹی میں، کم و بیش جو نقطہ نظر بنا ہے جو میاں صاحب اناؤنس کریں گے، اس میں یہ ہے کہ ملک کو ہوپ دینا، اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور زیادہ مردہ گوڑے نہیں کھولنے. اس کی وجہ بالکل انہوں نے صحیح کی ہے. لیکن اصل گل وہی ہے کہ آئیڈیلزم کا بات کرنے والا بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ پھر آپ اگر ان کو سزائیں دیں گے تو پھر ہوگا کیا پاکستان کے ساتھ. دینا آئیڈیلزم نہیں ہے. آئیڈیلزم یہ ہے جس نے جرم کیا اس کو پکڑنا نہیں. دیکھیں وہ الگ چیز ہے کہ آپ نظام کو ٹھیک کریں تاکہ احتساب ہو. آپ نے لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے جس کے اندر کمپٹنس ہو، جو ملک کو چلا سکے. بالکل. مشرف کو آئین توڑا تھا مشرف نے، کیا اشر ہوا ہمارے ساتھ. 30 سیکنڈ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت اس سے کتنا مختلف کر پائے گی جو انہی سیاستدانوں نے پنجاب کے اندر اس سے پہلے کیا. ہاؤ ڈفرنٹ وڈ یو بی؟
دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم تو ایک دفعہ 3.5 سال کے لیے آئے تھے، اور میں آپ کو اپنے لوگوں کی اگزامپل ہی صرف دے سکتا ہوں یا اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں جو ہم نے چیزیں کی. اگر ہم نے پارٹی چینج کر لی ہے، ہمارا نظریہ یا جو ہم کرنا چاہتے تھے لوگوں کے لیے یا جو ہم نے کیا وہ تو کبھی بھی نہیں بدلے گا. وہ تو اسی طرح ہم کریں گے جس طرح ہم پہلے کرنا چاہ رہے تھے اور جو چیزیں ہم نے کی. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے خیال سے نون لیگ کے شاید ایک دفعہ نواز شریف آ جائیں، شاید ان کے لیے بھی کوئی سرپرائز ہو بعد میں. چلو جی، یہ تو پاکستان میں سرپرائز اتنے ہوتے ہیں کہ وی آر ایگزاسٹیڈ، لیکن مراد صاحب نے سرپرائز ان کے لیے ہوگا. ہمارے بھی پروگرام ایسے ہی چلتے رہیں گے. چاروں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ.